तबूक के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ रौनक अफरोज थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुस्तंतुनिया का ईसाई शहनशाह हरकुलिस अपने लश्कर के साथ खैमाजन था। मुसलमानों के साथ जंग की इब्तिदा करने से पहले हरकुलिस ने अपने कुछ मुखबिर मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना किए और उन्हें हदायत की मुसलमानों के लश्कर से मुताल्लिक इत्तिलाआत उसे फराहम करें। हरकुलिस के ये मुखबिर जब हरकुलिस के पास वापस आए तो उन्होंने उसे बताया कि मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं लेते, हदिया कबूल फरमा लेते हैं। अहले लश्कर बड़े रोब दाब के हैं और इस्लाम के लिए हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये इत्तलाआत सुनते ही ईसाइयों के शहनशाह के रोंगटे खड़े हो गए। मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसके होशो हवास गुम हो गए थे और वो मुसलमानों का मुकाबला किए बगैर अपने लश्कर को लेकर वापस चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रोज तक तबूक के मकाम पर क़याम किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तामीर करवाई और आसपास के इलाके में तबलीग इस्लाम के लिए कुछ हजरात को रवाना किया। इस तबलीग के असर से बहुत से अरब सरदारों ने जो रूमियों के मातहत थे मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली थी। जिन ईसाई हुक्मरानों ने आपकी इताअत कबूल की उनमें ईला का हाकिम यूहन्ना था। ये बजाते खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जजिया देकर आपसे मुआहिदा कर लिया। इसके अलावा जुर्बा और अजरा के ईसाई भी मुसलमानों की अमान में आ गए थे। तबूक के मकाम पर 20 दिन क़याम करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आपने अपने एक अजीम सालार और आलिम इस्लाम के अजीम फर्जंद को दौमतुल जंदल के किले की तरफ रवाना किया। ये किला मदीना और दमिश्क के दरमियान एक पहाड़ी पर वाक़े था और उस वक्त उसका हाकिम एक शख्स अकीदर बिन अब्दुल मल्क रूमियों का हलीफ था। मुसलमानों के वो अजीम सिपा सालार जब अपने 400 हमराहियों के साथ अकीदर के किले की तरफ रवाना होने लगे तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वसीयत फरमाई, देखो, अकीदर बिन अब्दुल मल्क नील गाय का शिकार करने का बड़ा शौकीन है। जिस वक्त तुम जाओगे वो नील गाय का शिकार कर रहा होगा, उसे गिरफ्तार करके ले आना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर वो सिपा सालार दौमता अल जंदल किले की तरफ रवाना हुए। उनके हमरा 400 सवार थे। जब वो अकीदर के किले के करीब पहुंचे तो रात हो चुकी थी और किले का दरवाज़ा बंद था। वहां पहुंचकर उन सिपा सालार को पता चला कि अकीदर बिन अब्दुल मल्क उस वक्त अपनी बीवी रबाब बिनते अनीफ के पास बैठा शराब पी रहा था। ऐन उसी लम्हा वहां एक पहाड़ी गाय यानी नील गाय नमूदार हुई और वो किले के दरवाजे पर टकरे मारने लगी थी। किले के अंदर अकीदर बिन अब्दुल मलिक और उसकी बीवी रबाब दोनों बैठे हुए थे कि रबाब ने नील गाय को किले के दरवाजे पर टकरे मारते हुए देख लिया था। लिहाजा उसने उसकी इत्तला अपने शौहर को दी। रात का वक्त था और दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी। अकीदर अपने एक भाई हस्सान और दूसरे साथियों के साथ किले से निकला और इरादा किया कि वो उस नील गाय का शिकार करेगा। वो अपने भाई और दूसरे खिदमतगारों और अपने साथियों को लेकर किले से निकला तो वहां मुसलमानों के लश्कर ने उसे घेर लिया करने के लिए भेजा था। वो इस पर हमला आवर हुए और उसे पकड़कर उसकी मिश्कें किस दें। इस मौके पर अकीदर के भाई हस्सान और दीगर हमनवाओं ने मुसलमानों के इस सालार पर हमला किया, जिसके नतीजा में मुसलमानों के इस सालार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर हमला कर दिया था। नतीजा निकला कि दौमता अल जंदल के हुक्मरान अकीदर का भाई हस्सान उस टकराव के नतीजे में मारा गया और उसके बाकी साथी अपनी जानें बचाकर भाग निकले। इस मुसलमान सालार ने अकीदर को जिंदा गिरफ्तार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह करम अकीदर को अमान दी और अहदनामा लिखकर जिज़िया मुकर्रर फरमाया और उसे उसके किला पर हाकिम की हैसियत से बरकरार रखा। मुसलमानों के ये सालार जो दौमता अल जंदल के हुक्मरान अकीदर पर हमला आवर हुए और नील गाय का शिकार करते हुए इसे गिरफ्तार किया, ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपका पूरा नाम अबू सुलेमान खालिद बिन वलीदुल मखज़ूमी था। हज़रत खालिद बिन वलीद का सिलसिला नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वें पुश्त में जाकर एक शख्स मरा से मिल जाता था और इसी शख्स पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सिलसिला नसब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। आपकी वालिदा लुबाबा सुगरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना की हकीकी हमशीरा थीं। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद के हकीकी खालू थे और ख़ानदान नबूवत से ये आपका दूसरा करीबी रिश्ता था। जंग जुयाना औसाफ व इल्म फ़ज़ल और अच्छाई की कसरत के बायस बनु मखज़ूम कुरैश में ख़ास दर्जा रखते थे
اور بنو ہاشم کے بعد اسی قبیلے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق قریش کی تمام شاخوں کے ذمہ کوئی نہ کوئی فوجی خدمت لگائی جاتی تھی۔ جنگ کے دوران میں اس خدمت کا پورا کرنا فرض خیال کیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے بنی مخزوم کے ذمہ لڑائی کے دنوں میں لشکر کے لیے گھوڑے مہیا کرنا اور لشکروں کے آرام اور سامان جنگ اکٹھا کرنے کے لیے خیمے بھی نصب کرنا بھی تھا۔ متمول اور بااثر شخص سمجھے جاتے تھے۔ مکہ سے طائف تک آپ کے باغات پھیلے ہوئے تھے کہ ان کے مال و دولت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال آپ تنہا خانہ کعبہ کا غلاف بنواتے تھے اور دوسرے سال تمام قریش مل کر بنواتے تھے۔ حج کے ایام میں منی کے مقام پر حاجیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی وہ کھلایا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے والد ماجد ولید اسلام کی مخالفت میں بہت سخت تھے، آخری سانس تک مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں پیش رہے تھے۔ حضرت خالد کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں حشام اور ولید اسلام لے آئے تھے، باقی 4 کا خاتمہ حالت کفر میں ہوا تھا۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری کی شادی حارث بن حشام کے چچا زاد بھائی سے ہوئی تھی۔ حضرت خالد اپنے والد کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے، مسلمانوں کے خلاف زبانی نہیں بلکہ عملی کارروائیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بلکہ اوروں کی نسبت بھی کارروائیوں میں ان کا حصہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے جو نقصان اٹھایا اس کی بڑی وجہ حضرت خالد کی جنگی فراست و بہادری بھی تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں نے جبل احد کو پشت کی طرف رکھ کر صف آرائی کی تھی۔ اس پہاڑ پر ایک درہ تھا جس سے عبور کر کے دشمن مسلمانوں کے عقب پر حملہ کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے واقف تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں متعین کر دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ لڑائی کا خواہ کوئی بھی انجام ہو تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ خالد بن ولید غزوہ احد میں مشرکین قریش کے دستوں کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار اس درہ کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کی کوشش کی، لیکن تیر اندازوں کے دستے کی وجہ سے ہر مرتبہ واپس لوٹنا پڑا تھا۔ بعد میں جب مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، انہیں شکست ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور درے کی حفاظت کرنے والے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ باوجود اس بات کے کہ مکہ کے نامور بہادر اور آزمودہ کار سالار میدان چھوڑ چکے تھے، لیکن 9 عمر خالد بن ولید نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے ساتھی میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے جبل احد کے درے کو غیر محفوظ پاتے ہی ایک چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ چونکہ مسلمانوں کی توقع کے بالکل خلاف تھا، ان کی صفوں میں افراتفری مچ گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی خطرات میں گھر گئی۔ اگرچہ حضرت خالد کی یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی اور مسلمان سنبھل کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور انہیں بھگا دیا، لیکن جہاں ان کی دور اندیشی عسکری تدبر اور دلیری کا تعلق ہے، ان کے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ شکست خوردہ لشکر کے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے فاتح مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دینا ایک بہت بڑا عسکری کارنامہ تھا۔ جنگ احد سے صلح حدیبیہ تک حضرت خالد ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور اس کام میں اکرمہ بن ابو جہل اور عمرو بن العاص بھی ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ 6 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو کفار کو خیال گزرا کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجا اور خود جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ مسلمانوں کا قافلہ حدیبیہ کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں عمرہ کے لیے آیا ہوں، لڑائی میرا مقصد نہیں ہے۔ خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے الجھ پڑیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر اور امن پسندی ان کے ارادوں پر غالب آئی اور کفار کے ساتھ مسلمانوں کی صلح طے ہو گئی۔ اس صلح سے مسلمانوں کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل گیا، کفار کے لیے شکست اور ذلت کا آغاز ہو گیا۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کو یہ صلح بڑی ناگوار گزری تھی اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ سارے عرب پر توحید کا جھنڈا لہرانے لگے گا۔ چنانچہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھی عمرو بن العاص دل برداشتہ ہو کر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن خالد نے اسی میں مصلحت جانی کہ مکہ میں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ مکہ میں قیام کے دوران ہی آپ کے دل میں اسلام سے محبت کی ابتدا پیدا ہو گئی۔ اس محبت کی ابتدا صلح حدیبیہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی،
یہ وہ ایام تھے جب حضرت خالد مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ حضرت خالد خود فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کے مقام پر قیام فرماتے تھے تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نقصان پہنچاؤں، لیکن میری کوئی پیش نہ گئی۔ اس وقت میرے دل میں الہام ہوا کہ خدا ان صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ و ناصر ہے، اور ہم چاہے کتنی بھی کوشش کریں ان صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس طرح پہلی بار اسلام کی صداقت حضرت خالد پر ظاہر ہوئی۔ اپنے دستور کے مطابق قدرت نے خالد کو جہاں بے مثال بہادری اور شہزوری بخشی تھی، وہاں سچائی قبول کرنے کی بے پایہ صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ حضرت خالد کے ایک بھائی پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے بھائی خالد کو خط لکھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت خالد خود فرماتے ہیں، اس خط نے گویا میرے دل میں آگ برسا کر رکھ دی تھی۔ بھائی کا خط دیکھتے ہی میری حالت ایسی ہو گئی جیسے پھوس میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ میری زبان پر بے اختیار کلمہ توحید جاری ہو گیا اور جی چاہا کہ پر لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا تن، من اور دھن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دوں۔ چنانچہ اسی والہانہ انداز میں حضرت خالد اپنے ایک ساتھی عثمان بن طلحہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات عمرو بن العاص سے بھی ہو گئی، جو حبشہ سے اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے۔ اس طرح یہ تینوں صاحب حیثیت اور عالم اسلام کے نامور اور عظیم سالار بننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت خالد کے اسلام لانے سے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی تو آپ نے خدا کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن پر غور کیا اور ایک مرتبہ قریش کے مجمع پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہر صاحب عقل اور ذی شعور کے لیے اب یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ساحر ہیں نہ شاعر، ان کا کلام رب العالمین کی طرف سے ہے، بس ہر اہل فرد پر ان کا اتباع واجب ہے۔ ان کے ان الفاظ کے جواب میں اکرمہ بن ابو جہل، جنہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا، گھبرا اٹھے اور کہنے لگے، اے خالد، کیا تو مرتد ہو گیا ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا، میں مرتد نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو کر دین حق میں داخل ہو گیا ہوں۔ تب اکرمہ بن ابو جہل کہنے لگے، تیرے بجز تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کی ایسی بات زبان پر لانے، حالانکہ جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے باپ کے غرور اور آبرو کو ختم کیا اور تیرے چچا زاد بھائی کو قتل کیا۔ واللہ میں تجھ سا نہیں جو اسلام لائے اور ایسی باتیں کرنے لگوں۔ اے خالد، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری قوم قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہے؟ جواب میں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، یہ سب جاہلیت اور کور باطنی کے کام ہیں۔ جب تک مجھ پر اسلام کی حقانیت منکشف نہیں ہوئی تھی میں بھی تم لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن اب جبکہ مجھ پر حق ثابت ہو چکا ہے اور میں صدقے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ بعد ازاں حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے حق میں حضرت خالد بن ولید نے جس غزوہ میں حصہ لیا وہ موتا تھا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت خالد اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے اور آپ ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ دراصل بصرہ کے حکمران شرجیل کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد اپنا خط دے کر روانہ کیا تھا۔ قاصد کا نام حارث بن عمیر تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت، سفیر کا احترام اور اس کی جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے ضام میں بصرہ کے حاکم شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ہوئی تو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ یہودیوں کی سازشوں کو دبانے میں مصروف رہے، لیکن جوں ہی اس طرف سے اطمینان ہوا تو آپ نے شہید قاصد کا بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا اور بصرہ کے والی شرجیل سے حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی عمارت حضرت زید بن حارث کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابو طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی جنگ میں کام آ جائیں تو لشکری آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جس کو چاہیں اپنا سالار اور امیر مقرر کر لیں۔
موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو بصرہ کے حاکم شرجیل نے مسلمانوں کے لشکر کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 250 سواروں کے ساتھ موتا کی طرف روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی، چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوف زدہ ہو گیا اور ایک قلعہ میں پناہ لے لی۔ پھر وہاں سے اپنے ایک اور بھائی کو قیصر روم کی طرف روانہ کیا اور اس سے مسلمانوں کے خلاف مدد لی۔ چنانچہ رومیوں کے قیصر ہرکلیس نے 1,00,000 کا لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ ہرکلیس کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہمیں واپسی کا حکم دیں یا کمک روانہ فرمائیں۔ چنانچہ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو اس کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو، اور مسلمانوں کو کبھی بھی لشکر کی کثرت میں فتح مند نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ۔ ہمارے پاس بے صرف سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدا نے کفار پر جو ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ تھے ہمیں فتح فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہمارا غازیان اسلام میں نام ہوگا، یا شہادت نصیب ہوگی۔ اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اور ہر صورت میں ہم خداوند قدوس کی رضامندی حاصل کریں گے جو ہماری زندگی کا مقصد و مدعا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے ان الفاظ کے جواب میں سارے صحابہ نے تائید کی۔ چنانچہ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ جنگ کے دوران جب زید بن حارث مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، جنگ کے دوران وہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے امارت سنبھالی۔ کفار سے لڑتے ہوئے آپ کا گھوڑا زخمی ہوا، آپ گھوڑے سے گر پڑے اور اس جنگ میں وہ بھی کام آ گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا اور کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے ان سالاروں کے شہید ہو جانے کی وجہ سے کفار کی ہمت بڑھ گئی۔ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تب ایک صحابی ثابت بن اکرم نے لشکر اسلام کا علم سنبھالا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ مسلمان، تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں بلا اجازت جرات کر کے ایک نیک کام کیا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ جواب میں لشکریوں نے بلند آواز میں کہا، ہم تمہارے امیر بننے پر راضی ہیں۔ اس پر ثابت بن اکرم کہنے لگے، میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد بن ولید کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید کو پہلی بار مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری کا شرف حاصل ہوا۔